तवक्कुल बहुत बड़ा हथियार है, अल्लाह की फरमाबरदारी बहुत बड़ा हथियार है, जिसे हम एटम बम को हथियार समझा है और अल्लाह की इताअत को हथियार नहीं समझा। साद बिन अबी वक्कास 60,000 का लश्कर लेकर दरिया दजला पर आए और दरिया को पार करना है। 3 रिवायतें हैं, 36,000, 45,000 और 60,000। और दरिया में तुग़यानी पुल तोड़ दिया, कश्तियां उधर ले गए, कैसे पार करें। और देखो कितनी हमारी फौज में इंजीनियरों का कितना बड़ा तबका बना हुआ है, पुल बनाने के कितने बड़े बड़े उसके मंसूबे बने हुए हैं। हर साद ने भी एक मंसूबा बनाया, कभी मैंने दरिया पार करना है, इन्नी अज़म तो अलान अक़साल बहर, मैं दरिया पार करना चाहता हूँ। क्या ऐलान करवाया कि देखो भाई, कोई कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हो तो तौबा करे। 60,000 मुसलमानों में एक भी कबीरा गुनाह वाला नहीं निकला। उन्होंने कहा बस ला यंसुरन्नल्लाह, अब अल्लाह यकीनन मदद करेगा। घोड़े डालो। का पहल कौन करेगा? आसिम इब्न अमर अंसारी नौजवान। उनका मैं पहल करूंगा। उनके साथ 600 आदमियों का दस्ता बनाया और उनको आगे रवाना किया। उन्होंने फरमाया कि भाई 60 आदमी पहले कूदो, उसके बाद पीछे बाकी। अब 60, 600 और 45,000 यूं तरतीब बनी। तो इस 60 आदमियों में हुज्र इब्न अदी एक सहाबी है, वो भी साथ। जब दरिया के किनारे पर आए ना, दरिया की तुग़यानी और मौजों का शोर, तो घोड़े डरे। घोड़ों के डरने पर सवार भी डरे। तो हजरत हुज्र इब्न अदी की जुबान से निकला तखाफून मिन हाज़िहि नुत्फ़ा, अरे इस नुत्फ़े से डर गए। नुत्फ़े से, दरिया दजला को कह रहे नुत्फ़ा, इस नुत्फ़े से डर गए। और कुरान की आयत पढ़ी, मा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबम मुअज्जला। कोई मरने से पहले भी मर सकता है, कोई वक्त से पहले भी मर सकता है। नहीं नहीं। और अपने घोड़े को वुट डाला और उनके पीछे 60 और उनके पीछे 600 और उनके पीछे 45,000 या 60,000। और हज़रत साद ने ऐलान किया हस्बी अल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर पढ़ते जाओ और चलते जाओ। पूरा लश्कर दरिया के ऊपर चलता हुआ पार निकल गया, एक आदमी की सुई भी गुम नहीं। सिर्फ एक वाकया पेश आया पूरे लश्कर में कि एक सहाबी पानी की मौज पर अपने घोड़े की जीन से यूं लुढ़क गए और उनके पहलू में क़अक़ा इब्न अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो चल रहे थे। उन्होंने यूं जोर से कोनी मारकर फिर उसको सीधा कर दिया। सारे लश्कर में ये एक वाकया पेश आया। और एक वाकया और पेश आया कि एक सहाबी का लोटा गिर गया। दूसरे ने कहा तकदीर ले गई तेरा लोटा। उन्होंने कहा नहीं, मेरा दिल नहीं बदला। क्या मतलब दिल बदलने का? कि मैं दुनिया का तालिब होकर नहीं चल रहा, आखिरत का तालिब हूं, मेरा नुकसान नहीं हो सकता। आसमान को देखा, बड़े अजीब लोग थे, ये उन्हीं का हिस्सा था। ए अल्लाह, मैं ही मिला था तुझे लोटा गुम करने के लिए। अल्लाहुम्मा ला तजअलनी मिन बैनिल अस्कर यफ़क़दु सवाई, इसका तर्जुमा यही है, अल्लाह मैं ही मिला हूं तुझे लोटा गुम करने के लिए, मेरा लोटा मुझे वापस कर। जब इनका घोड़ा दरिया के किनारे पर पहुंचा तो इनका लोटा पहले वहीं इनके इस्तिकबाल के लिए पड़ा हुआ था। ये वो फौज है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के ज़ेर साया तरबियत पाई है। मादी असबाब का इनकार नहीं है, अल्लाह ताला कहता है उनकी तैयारी करो, लेकिन कहा अगर इन पर एतमाद करोगे तो तोड़ दूंगा। हुनैन में क्या हुआ? वयौम हुनैन इज़ अअजबतकुम कसरतकुम फलम तुग़नि अन्कुम शैआ। वो कहां चली गई? 12,000। आज की फौज का कानून भी ये है कि अगर दुश्मन 100 हो ना तो 300 की नफरी के साथ हमला करो। अपने अदद पर ही एक, वो एक है, हम 3, हम तो उसको मार लेंगे। चल, पहला कदम ही अल्लाह के तवक्कुल के खिलाफ उठाया। तो वो हुनैन वाला किस्सा हुआ। 12,000 सहाबा 4,000 के सामने कदम उखड़ गए, भाग रहे, और आप अकेले 14 सहाबा के साथ खड़े हुए। खालिद इब्न वलीद, अबू सुफियान बिन हारिस, अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, अबू बकर, उस्मान, उमर, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, ये चंद सहाबा दाएं बाएं जानिसार, तलहा, जुबैर, अबू उबैदा बिन जर्राह, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक्कास, ये सहाबा थे जो साथ रह गए, बाकी सबके कदम उखड़ गए। अब लाओ कसरत को लाओ। इसलिए बदर के मैदान में आपने अनोखी मिसाल कायम की। अब अगर दुश्मन 3 हो तो तुम एक उन पर हमला करो, ताकि अल्लाह ही को याद करते जाए, अल्लाह तू ही करेगा, अल्लाह मैं एक हूं वो 3 है, अल्लाह तू ही करेगा। और जब 3 जाएंगे एक पर, कहेंगे हम 3 है वो 1 है, अभी मार लेते हैं, ऐसी ठुकाई अल्लाह करवाएगा, याद रखेंगे। हज़रत खालिद इब्न वलीद यरमुक की लड़ाई में मुसलमान 45,000, 50,000 लगा ले, और रोम का लश्कर 3 लाख, 6 गुना ज्यादा, 6 गुना। तो एक अरब मुसलमान नहीं था, ईसाई था, गस्सानी कबीले का, मुसलमानों के साथ लड़ रहा था कौमियत की वजह से। उसने देखा ना लश्कर, कहने लगा ओहो मा अक्सर नसारा व अक़ल्ल मुस्लिमीन, अरे अरे वो काफिर कितने ज्यादा हैं, मुसलमान कितने छोड़े, क्या बनेगा। हज़रत खालिद वहां से गुजर रहे थे घोड़ा दौड़ाते हुए, उनको सुन लिया, तेरा सत्यानाश हो, तेरा सत्यानाश हो। तो खव्विफ़ना बिर्रूम, हमें रोमियों से डराता है।
मा अक़ल्लन नसारा व अक्सरल मुस्लिमीन, मुसलमान बहुत ज्यादा हैं, रूमी बहुत थोड़े हैं। सुनो, इन्नमा तक़सुरुल जुनूद बिन नुस्रा व तक़िल्लु बिल ख़ज़लान, वो लश्कर बड़ा होता है जिसके साथ अल्लाह होता है, और वो लश्कर छोटा होता है जिसके साथ अल्लाह नहीं होता। ला बिअदद अर्रिजाल, 3000 से 1 लाख को पिटवा दिया मूता की लड़ाई में, मूता के मैदान में 3000 से 1 लाख को पिटवा दिया। कादसिया की लड़ाई में 36,000 से 1,80,000 को पिटवा दिया। और यरमूक की लड़ाई में एक दिन रोम के लश्कर में 60,000 ईसाई भी थे, बनी गस्सान, वो आज भी मौजूद है उर्दन में, और अब भी बेचारे ईसाई हैं। करक में उनकी बहुत ज्यादा, एक तो पाकिस्तान में करक है, उर्दन में करक, वहां बहुत ज्यादा है, गस्सासना उनको कहते हैं। तो जो ईसाइयों का सरदार था बाहान, उसने कहा जबला बिन एहम गस्सानी से कि तू जा, इनका मुकाबला कर, अरब अरब को काटेगा, लोहा लोहे को काटेगा। मुसलमानों को पता चला, मशवरा हुआ, हज़रत खालिद इब्न वलीद ने इरशाद फरमाया मुझे 30 आदमी दो, मैं 60,000 का मुकाबला करूंगा। 30। आज पूछो किसी फौजी जर्नैल से कि ये अकल की बात है, ये पागलपन की बात है। अबू सुफियान कहने कि जिद्दुन और हज़लुन, ये मजाक कर रहा है या संजीदगी से कह रहा है। हज़रत खालिद कहने जब्बारुन फिल जाहिलिया क़व्वारुन फिल इस्लाम, इस्लाम में बुज़दिल बन गया, जाहिलियत में तो बड़ा दलेर बनता था। हज़रत अबू सुफियान कहने कि बुज़दिली की बात नहीं कर रहा, अकल की बात कर रहा हूँ। 30 कम है, अगर तुमने ज्यादा ही जोर दिखाना है तो 60 ले जाओ। ये अगली राय सुनो, 60,000 के मुकाबले में 60 ले जाओ। अमीर अबू उबैदा थे, खालिद अमीर नहीं थे, अबू उबैदा बिन जर्राह अमीर थे। हज़रत खालिद का इसरार था मैं 30 ले जाऊंगा। का मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि हम अरबियत की वजह से नहीं जीत रहे, अल्लाह की नुसरत की वजह से जीत रहे। हज़रत खालिद इब्न वलीद को हज़रत उमर ने माजूल कर दिया इसी वजह से कि लोगों में मशहूर हो गया खालिद है तो फतह है। हज़रत उमर ने कहा नहीं नहीं, खालिद क्या होता है, अल्लाह से हो रहा है। खालिद को सैफुल्लाह मोहम्मद की गुलामी ने बनाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी ने मोहम्मद सैफुल्लाह बनाया, और अल्लाह की मदद के साथ वो सैफुल्लाह है। ये हटा दिया कि नहीं, अल्लाह की मदद हमारे साथ है, खालिद की वजह से नहीं। हज़रत अबू उबैदा ने कहा भाई ठीक है 60 ले जाओ, 30 की इजाजत मैं भी नहीं देता। तो हज़रत खालिद इब्न वलीद ने फरमाया मैं अल्लाह के फजल से ऐसे लोगों को चुनूंगा कि अगर वो किसी बात की कसम खा ले तो अल्लाह भी उनकी कसम को पूरा कर देता है। वो ऐसे लोग, तो आपने सबसे पहले पुकारा ऐन फज़ल इब्न अब्बास, अब्बास के बेटे फजल, ऐन जुबैर इब्न अल-अवाम, ऐन अम्र अत-तमीमी, ऐन राफ़ि इब्न उमैर अत-ताई, ऐन अब्दुल्लाह इब्न उमर, ऐन अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर, ऐन दरार इब्न अल-अज़वर, ऐन उबादत इब्न सामित। बड़े बड़े सहाबा का ये 60 जो चुने, इनमें ताबई कोई नहीं था, सारे सहाबी थे। यरमुक की लड़ाई में 1000 सहाबा थे जो शरीक थे, बाकी ताबईन थे। 60 सहाबी, और उनमें से अंसारी ज्यादा चुने, मुहाजिर थोड़े। 40 के करीब अंसारी थे, 20 मुहाजिर थे। एक अंसारी नौजवान कहने लगा मालूम होता है अंसारियों को मरवाना चाहते हो? कहा नहीं, मैंने देखा कि अल्लाह का नबी भी तुम्हें आगे करता था, इसलिए मैं तुम्हें आगे कर रहा हूं। उनसे कहा जाओ तैयारी करो आज रात। तैयारी क्या करो? कहा आज रात अल्लाह से मांगो। सारी रात ये सारा 60 आदमियों का काफिला अल्लाह के सामने सजदे में। हजरत ज़रार बिन अज़वर के रोने की आवाज पूरी छावनी में आ रही थी। ये इतने लंबे थे कि पूरे लश्कर में इनका कद नजर आता था, और नंगे बदन लड़ते थे, एक लुंगी पहनकर नेज़े के साथ। कहते थे मरना चाहता हूं, बचना तो नहीं है ना, तो मैं ज़रा क्यों पहनूं, मरने में कोई चीज आड़े नहीं आनी चाहिए। उर्दन की पहाड़ी पर इनकी कब्र आज भी बनी हुई। 60 आदमी निकले, ये नंगे बदन आए। हज़रत खालिद इब्न वलीद ने फरमाया जाओ आज ज़रा भी पहन के आओ, नेज़ा छोड़ के आओ, तलवार लेके आओ। उनको जबरदस्ती एक मौका जब ज़रार इब्न अज़वर ने ज़रा पहनी, तलवार लेकर, मन हमेशा नेज़े से लड़ते थे। 60 आदमी 60,000 को जा रहे हैं। अल्लाह दिखा रहा है इस जमीन आसमान ने ऐसे मंजर ना पहले देखे ना बाद में देखे, शायद मेहदी अलैहिस्सलाम के जमाने में देखे तो देखे। जबला बिन अहम ने देखा, उन्होंने कहा वाह वाह मुसलमान डर गए, सुलह करने आएंगे, आज इनको जलील कर दूंगा, ऐसी शर्तें रखूंगा जलील हो जाएंगे। तो वो आए, वो कहने लगा ऐसी शर्तें सुनाऊंगा जलील हो जाओगे। हज़रत खालिद ने कहा कौन सी शर्तें? कहा सुलह करने नहीं है? कहा तेरा दिमाग खराब है, हम तो तुझसे लड़ने आए, तुम्हारी अकल ठिकाने लड़ने आए हो? कहा मैं नहीं ताना लेना चाहता, अरब में मेरे लिए रुस्वाई का वायस था, वो भी तो आगे अरब ही था। कला तफ़गानी साइर अल अरब, मुझे अरबों में रुस्वा न कर। तो 60 पर हमला कर दिया 60,000 ने। कहा तू आ तो सही, सारी चौकड़ी भूल जाएगा। बड़ा हैरान। हमला हुआ, पहला हमला हुआ, उनकी सफ नहीं टूटी। दूसरा हमला हुआ, सफ नहीं टूटी। 60 आदमियों की सफ को 60,000 नहीं तोड़ सके। तीसरे हमले में वो टूट गए। तो हज़रत खालिद ने फरमाया जोड़ियां बना लो, 6-6-6-6। खालिद बिन वलीद, ज़रार इब्न अज़वर, फज़ल इब्न अब्बास, जुबैर इब्न अवाम, अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, इन 6 की जोड़ी थी। 10 जोड़ियां बन गई, 6-6-6-6-6। और चारों तरफ हमले, और उनके तबल बज रहे, नाकूस बज रहे, गुबार उठ रहा।
یہ ان کی آواز ہی نہ سنائی دے، 60 کی آواز 60,000 میں کہاں سنائی دے گی؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رونے لگے، کہا خالد نے مروا دیا نبی کے صحابہ کو۔ ابو سفیان کہنے لگے صبر کرو، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ انہوں نے خالد بن ولید کی طرف رخ کیا کہ وہ کہتے تھے یہی جڑ ہے، تو فرماتے ہیں للہ در خالد بن الولید وزبیر بن عوام وفضل بن عباس وعبداللہ بن عمر وعبد الرحمن بن ابی بکر وضرار بن الازور، ساری خوبیاں اس اللہ کی ہیں جس نے ان جوانوں کو پیدا کیا۔ یوں کہہ رہے ہیں کہ فرماتے ہیں میں نے 20 حملے گنے، 20 جو خالد بن ولید پر ہوئے ان کو قتل کرنے کے لیے۔ فضل ابن عباس اور زبیر ابن عوام دونوں آگے بڑھتے تھے اور ان حملوں کو توڑ کے رکھ دیتے تھے، اور حضرت فضل جب حملہ کرتے تو کہتے انا فضل ابن العباس، میں ہوں عباس کا بیٹا فضل، وہذا زبیر ابن العوام، اور یہ ہے عوام کا بیٹا زبیر، تباعدوا یا معاشر الکلاب عن اصحاب رسول اللہ، اے کتوں کی جماعت میرے نبی کے ساتھیوں سے دور ہو جاؤ۔ کہتے ہیں 20 حملوں کو توڑ دیا زبیر نے اور فضل نے۔ ارے اکیلے نہیں توڑا، ساتھ پتہ نہیں کتنے ہزاروں فرشتے تھے جو نظر نہیں آ رہے تھے۔ جب اثر ہو گئی نا تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا مر گیا، مجھے بھی مروا دیا، اور میں عمر کو کیا جواب دوں گا کہ 60 صحابہ کو قتل کروا دیا۔ کہ چلو مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر کو کرو اے امیر، اللہ یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے۔ اب تکرار ہوگا، حضرت ابو عبیدہ نے کہا نہیں مجھے صبر نہیں، اور حملے کا حکم دے دیا۔ ابھی حکم دیا اور ادھر بھگدڑ کی آواز اور 60,000 بھاگے جا رہے۔ جب حضرت ابو عبیدہ پہنچے تو حضرت خالد بن ولید اپنا ماتھا یوں ہاتھ مار رہے تھے، رو رہے تھے کہ میں نے مروا دیا مسلمانوں کو، میں نے مروا دیا مسلمانوں کو۔ کہا کیا ہوا؟ دیکھا تو 40 آدمی غائب، صرف 20 آدمی کھڑے ہوئے، 40 غائب۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا میں تو تجھے پہلے ہی کہتا تھا کہ نہ مسلمانوں کو ہلاکت میں ڈال، اب میں عمر کو کیا جواب دوں؟ حضرت رافع بن عمیرہ نے فرمایا ان کو دیکھو، جو لاشوں میں دیکھو کتنے پڑے ہوئے، ہو سکتا ہے کوئی پیچھے چلے گئے ہوں تعاقب میں۔ اب لاشوں کو گننا شروع کیا، 10 مسلمان شہید ہوئے، 5,000 کافر قتل ہوئے۔ کلاشن کوف سے نہیں مارے، ہاتھ کی ضرب تھی، ہاتھ کی۔ عمرو بن مادی کرب کی تلوار بڑی مشہور ہو گئی، تلوار کا نام تھا سمسام۔ حضرت عمر نے کہا تلوار تو دکھاؤ، انہوں نے تلوار دکھائی تو کہا یہ تو بڑی عام سی تلوار ہے۔ تو حضرت عمرو بن مادی کرب نے فرمایا تلوار تو عام ہے، اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے نا وہ ہاتھ خاص ہے۔ جان نثاری کی مثالیں قائم کر دی انہوں نے۔ توکل اور تقوی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ وہ اسباب تھے جس پر اللہ نے سمت کو عروج بخشا۔ آج ان اسباب کو چھوڑ دیا ہے، برباد ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مادی اسباب کو چھوڑا جائے، ہم یہ کہتے ہیں مادی اسباب کو نمبر 2 کر دو اور اللہ رسول کو نمبر 1 کر دو، ساری دنیا کا نقشہ اللہ پلٹے۔ اور اب نبی کوئی نہیں آئے گا، قیامت تک نبی کوئی نہیں آئے گا، ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی بات کا سمجھانا پہنچانا میرے آپ کے ذمے ہے۔ تبلیغ کا کام یہ آپ کو کیوں اکٹھا کیا ہے؟ تقریر کرنے کے لیے نہیں، میں تو خطیب کوئی نہیں ہوں، تقریر کرنے کے لیے نہیں، ایک بات پیش کرنے کے لیے اکٹھا کیا ہے کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس نے پابند کیا ہے کہ محمدی بن کے چلو، اور جو ختم نبوت کا اقرار کیا ہے اس نے پابند کیا ہے کہ میرے پیغام کو آگے پہنچاؤ۔ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، میرا پیغام آگے پہنچاؤ۔ بلغوا انی ولو آیا، قربان جائیں۔ ایسی بات کی سب کے لیے آسان کر دیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں علم ہوتا نہیں تبلیغ کرتے پھرتے، علم کے بغیر تبلیغ۔ بھائی میرے دوستو، علم کا کیا معیار ہے؟ عالم کی کیا پہچان ہے؟ جو عالم ہوگا نا وہ اپنے آپ کو کبھی عالم نہیں کہے گا۔ جتنا علم بڑھتا ہے اتنا جہل بڑھتا ہے، لہٰذا کوئی یوں کہے کہ علم کامل سیکھ لوں پھر تبلیغ کروں، یہ تو موت تک نہیں ہو سکتا۔ اور جتنا علم بڑھتا ہے اتنی جہالت کا اعتراف بڑھتا ہے۔ ہاں کوئی میرے جیسا ہو کہ مجھے علامہ کیوں نہیں کہا، مولوی کیوں کہا؟ اس لیے آپ نے عجیب بات فرمائی، بلغوا انی ولو آیا، ایک بات تو آتی ہے نا اس کو بھی لے کے چلنا شروع کرو۔ ابتدا بتائی ہے، انتہا نہیں بتائی۔ اور پھر دعوت میں مسائل نہیں بتائے جاتے، مسائل علماء کا کام ہے دعوت دینے میں کہ بھائی لوگوں کو دین پر تیار کرو۔ یہ ایک آدمی ہے، میں نے اس کو اللہ کے حکموں کے لیے تیار کرنا ہے، مسائل نہیں بتانے، اس کی منت خوشامد کر کے اس کو اللہ کی بات پر تیار کرنا ہے۔ جب وہ تیار ہو جائے پھر اس کو کہنا علماء سے مسئلے پوچھو، وہ علماء بتائیں گے۔ لہٰذا دین کے لیے لوگوں کو تیار کرنا یہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ مسائل بتانا صرف علماء کی، علماء بھی نہیں، صرف مفتیوں کی ذمہ داری ہے۔ ہر عالم سے بھی مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے، مفتی سے پوچھنا چاہیے۔ تو بھائی اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے بلغوا انی ولو آیا، ایک بات تو آتی ہے نا اس کو بھی آگے پہنچاؤ۔ اگلی بات، خود نہیں عمل کرتے ہو نا پھر بھی کہو۔ لما تقولون ما لا تفعلون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود نہیں کرتے ہو تو کہنا بھی چھوڑ دو، یہ عجیب تفسیر ہے بھائی۔ لما تقولون ما لا تفعلون، اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں کہ اگر خود عمل نہیں کرتے نا تو اوروں کو بھی نہ کہو۔ حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے جو کہتے ہو نا اس پر عمل بھی کرو، یہ اس آیت کا مطلب ہے، جو تم کہتے ہو نا اس پر عمل بھی کرو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ خود نہیں کرتے ہو تو اوروں کو بھی کہنا چھوڑ دو۔ خود کرنا اوروں کو کہنا یہ پورا اسلام ہے، خود کرنا اوروں کو نہ کہنا آدھا ہے۔
اوروں کو کہنا خود نہ کرنا یہ بھی آدھا ہے. ہمیں ختم نبوت کی وجہ سے تبلیغ کا کام ملا ہے. کوئی نبی نہیں آئے گا. ساری دنیا میں 4 ارب کافر ہیں. اگر ہر مسلمان یہ کہے میرے اپنے بیوی بچے ہیں, مجھے فرصت نہیں ہے, اگر یہ 5 لاکھ فوج بھی کہے ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہمیں بھی فرصت نہیں ہے, ہم بھی بیوی بچوں میں رہیں گے, بتاؤ 15 کروڑ انسانوں کے گھر خطرے میں آ جائیں گے. چند لاکھ آدمی قربانی دیتے ہیں, 10 مہینے سمندر میں پھر رہے ہیں, 2 مہینے کی چھٹی ملتی ہے, 10 مہینے مورچے کھود رہے ہیں, 2 مہینے کی چھٹی ملتی ہے. 10 مہینے میں کتنے مر گئے, کتنے بیمار, کتنے مصیبتیں, کتنی مشکلیں. انہوں نے کہا ہاں اس گھر کو قربان کرو تاکہ اوروں کے گھروں کی حفاظت کی جا سکے. کوئی مفتی یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ فوج کا سپاہی حقوق العباد کی حق تلفی کر رہا ہے. کوئی مفتی یہ فتویٰ دے سکتا ہے کہ فوج کا سپاہی حقوق العباد کی حق تلفی کرتا ہے, حقوق العباد تلف کرتا ہے؟ کہ نہیں, وہ بڑے حکم کی وجہ سے چھوٹے حکم کو قربان کرتا ہے. اس لیے جب وہ مرتا ہے تو شہید ہوتا ہے, مردہ بھی نہیں ہے, زندہ ہے. جعفر بن ابی طالب 33 برس کی عمر میں موتا کی لڑائی میں شہید ہوئے. آپ تک خبر پہنچی, ادھر زید شہید ہوئے, ادھر عبداللہ شہید ہوئے. آپ حضرت جعفر کے گھر میں گئے, ان کے 3 بچے عبداللہ اور جعفر. لشکر کی خبر آ رہی تھی, آمد تھی. حضرت اسماء بنت ابی امیس بیوی تھی, کہتی میں آٹا گوندھ کے بچوں کے لیے روٹی پکا رہی تھی, آپ میرے گھر میں آئے. چہرے کا رنگ بدلا ہوا. مجھے دھڑکا لگا کہ ممکن ہے جعفر کے بارے میں کوئی خبر غمگین ہو, لیکن میں نے ڈر کے مارے پوچھا نہ کہ شاید میں برداشت نہ کروں. آپ نے فرمایا جعفر کے بچوں کو تو بلاؤ. تینوں بچے دوڑتے ہوئے آئے, آپ نے ان کو گود میں لیا, اس کو پیار کیا, اس کو پیار کیا, اور آپ رو رہے اور بچوں کو پیار کر رہے ہیں. کہ مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے عرض کیا رسول اللہ ماذا فعل جعفر, جعفر کی کوئی خبر ہے؟ تو آپ کے آنسو چھلک پڑے اور آپ نے فرمایا اسماء احتسبی, اسماء صبر کرو, اجر کی امید رکھو, جعفر کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. حضرت اسماء بے ہوش ہو کے گر گئی. بتاؤ ان 3 بچوں کی حق تلفی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میری آپ کی شریعت کے مطابق, جو آج کل شریعت چل رہی, اس شریعت کے مطابق ان 3 بچوں پر کتنا بڑا ظلم ہوا ہے. اور اس بیوی کا سہاگ اجڑ گیا کہ نہیں, ختم نبوت پر ان کو قربان کیا گیا ہے. زید بن حارثہ اپنے بیٹے تھے, ان کے گھر میں گئے تو ان کی خبر مل چکی تھی. آپ تشریف لائے تو حضرت زید کی بیٹی دوڑتی ہوئی آئی اور آپ کی گود میں گر کے رونے لگی. جائشۃ النبی. یہ جو حدیث ہے نا, جو میں ابھی زید کی سنا رہا ہوں, حضرت زید بن حارثہ کی قبر کے اوپر لکھی ہوئی یہ حدیث. ہماری جماعت گئی, میں نے اس حدیث کو پڑھا, وہیں میرا رونا نکلا. تو میں نے اپنے ساتھیوں کو بھی سنا کہ دیکھو یہ قبر کے اوپر اپنی نشانیاں چھوڑ کے گئے کہ آپ جب آپ کی موت کی اطلاع آئی شہادت کی تو آپ ان کے گھر میں گئے تو آپ کی چھوٹی بچی دوڑتی ہوئی آئی اور آپ کی گود میں گر گئی اور رونے لگی. اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے. تو حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ما ھذا البقاء, یہ رونا کیسا رونا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ھذا شوق الحبیب الی الحبیب, یہ دوست کا رونا ہے دوست کی خاطر, یار کا رونا ہے یار کے لیے. یہ حقوق کہاں کیوں قربان کروائے جا رہے ہیں؟ ختم نبوت کی وجہ سے. جتنی جنگیں لڑی گئیں ملک فتح کرنے کے لیے نہیں تھی, اور تبلیغ کے لیے تھی. اگر تبلیغ جنگ میں سے نکال دی جائے تو کچھ تو خون کے علاوہ کچھ نہیں. صحابہ نے ایک جگہ حملہ کیا, لوٹ مار کر کے واپس آ گئے. انہوں نے فریاد کی یا رسول اللہ انہوں نے ہمیں دعوت نہیں دی. آپ نے کہا تم ظالم بنے ہو, جاؤ ان کا مال واپس کرو اور ان کو ان کے گھروں تک چھوڑ کے آؤ. ہم ملک فتح کرنے نہیں آئے, اسلام پھیلانے آئے ہیں. پھیلانے میں لڑنا پڑے گا تو لڑیں, خالی لڑنے کے لیے نہیں آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے سینے پہ چڑھ گئے قتل کرنے کے لیے, اس نے منہ پہ تھوک دیا, چھوڑ دیا, کہا دوبارہ لڑو. کہے کیوں؟ کہ پہلے تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا, اب تم نے تھوکا ہے نا تو مجھے ذاتی غصہ آ گیا ہے, اب نہیں قتل کروں گا, کہیں میں مارا نہ جاؤں اللہ کی بارگاہ میں. ان لوگوں سے اللہ پاک دین کا کام لیتا ہے اور ان کے ذریعے سے اللہ اسلام کو زندہ کرواتا ہے. جن کے اندر ملک کا جذبہ ہو وہ کہاں اللہ کی مدد کو ساتھ لے سکتے ہیں. ختم نبوت میں قربان کروایا. اوہو, حضرت عبداللہ بن ابی بکر تھے, ابو بکر کے بیٹے, عاتکہ سے شادی کی, عاتکہ بنت زید. حضرت عاتکہ شاعرہ تھی, بڑی خوبصورت, بڑی شاعرہ. محبت میں ایسے گرفتار ہوئے اور تبلیغ میں جانا, جہاد میں جانا چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر صدیق نے سمجھایا, سمجھ میں نہیں آیا, محبت نے الٹا کر دیا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے طلاق دلوا دی. بتاؤ کوئی باپ بھی بیٹے کا گھر اجاڑتا ہے؟ ابو بکر جیسا باپ, ابو بکر جیسا خیر الخلائق کے بعد الانبیاء, جو نبیوں کے بعد سب سے مقدس ہو, کہ بیٹا اس کو طلاق دے. جرم کیا ہے؟ نماز نہیں چھوڑی, ذکر نہیں چھوڑا, تلاوت نہیں چھوڑی. جرم کیا ہے؟ ختم نبوت کا جو کام ملا ہے وہ کام چھوڑا ہے. آج اس کو ہم جرم نہیں سمجھتے کہ میں دنیا میں دین پھیلانے کے لیے اپنی طاقت خرچ نہیں کر رہا, میں اسے جرم نہیں سمجھتا. طلاق دلوا دی. طلاق تو دے دی, ایک طلاق دی. تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے, شعر پڑھ رہے تھے, عاتق لا انساکی ما ذر شارق وما ناح قمر الحمام المطوقا عاتق قلبی کل یوم ولیلۃ الیک بما تخفی النفوس معلقا. اے عاتقہ ساری زندگی تجھے یاد رکھوں, جب تک دن رات آئے گا تجھے یاد رکھوں گا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے سنا تو ترس آیا کہ اچھا چل دوبارہ رجوع کر لے. تو ایک طلاق تو دی تھی, دوبارہ شادی کر لی, لیکن اب موت گھر میں نہیں آئی. اللہ کے راستے میں سینے میں تیر لگا اور تیر نکالنے لگے تو وہ ٹوٹ گیا, اس کا وہ ٹوٹ گیا.
वही जख्म रिश्ते 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 उसी में इंतकाल होगा। 30 बरस की उम्र और हज़रत आतिका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जब लाश को देखा तो फिर उनकी जुबान से निकला, अलैतु ला तनफक्कु ऐनी हज़ीनतन अलैका वला यनफक्कु जिल्दी अग़बरा लिल्लाहि ऐनन मन राफतन मिस्लहु अकर्रब अहमा फिल हयाय व अस्बरा मदद दारहीन गन्नत हमामत वैकता वमा तरदुल लैलु सबाहुल मनव्वरा। मैं भी कसम खाती हूँ कि आज के बाद मेरी आंख का चश्मा कभी खुश्क नहीं होगा और मेरा जिस्म कभी खुशबू नहीं देखेगा, मेरे जिस्म पे कभी नरम कपड़ा नहीं आएगा। और जब तक रात और दिन आगे पीछे चलेंगे और जब तक बुलबुलें दरख्तों पे चहचहाएंगी, ए अब्दुल्ला तेरी याद भी मुझे तड़पाएगी। इस तरह घरों के सुहाग उजड़े और ये कलमा मदीने की गलियों से निकलता हुआ दुनिया के आखिरी किनारे तक पहुंचा है। और ये खत्म नबूवत का हक था जिसने उन्हें घरों से निकाल कर सारी दुनिया में फैला दिया। तो इस मेरे भाइयों, तबलीग कोई जमात नहीं है, तबलीग खत्म नबूवत का काम है। खत्म नबूवत का काम इतना नहीं है कि अगर खत्म नबूवत के खिलाफ कोई अकीदा पनप जाए तो उसका दिफा किया जाए, ये तो दिफाई काम है। ये फौज वालों से पूछ, एक होता है दिफा, एक होता है हमला, अटैक। और जो फौज दिफा करती रहे वो कभी नहीं आगे मार किया करती, जो फौज हमले के काबिल होती वही मुल्क फतह किया करती। एक तो खत्म नबूवत के अकीदे के खिलाफ कोई बात वजूद में आ जाए, कोई नबूवत का दावा कर दे, उसका दिफा करना ये तो एक अदना सा जुज है खत्म नबूवत के काम का। खत्म नबूवत का काम ये है अगर इस पर हमला हो तो दिफा भी करो। और अक़वाम आलम में 4 अरब काफिर हैं, उनके घर घर जाकर अल्लाह का पैगाम पहुंचाओ, ये है मुकम्मल काम खत्म नबूवत का। जब नबी नहीं आएगा तो अपनी अकल से मैं सवाल करूं कि जब नबी नहीं आएगा, मेरे अपने मुसलमान भाई शराब और ज़िना में डूब गए, इन्हें कौन जन्नत की याद दिलाएगा कि जन्नत में भी शराब की नहरें हैं जिसका एक कतरा उंगली पे लगा लो तो सारा जहान मुअत्तर हो जाए। दुनिया की शराब पी लो तो मुंह से भी बदबू आए और जन्नत की शराब का एक कतरा उंगली पे लगा लो तो सारा जहान मुअत्तर हो जाए। आपने फरमाया अन्निसा हवाइलुश शैतान, शैतान का सबसे बड़ा जाल औरत है जिसने फितना बर्पा कर दिया। शैतान ने कहा मुझे रांदा दरगाह तो कर दिया, मुझे हथियार तो दे। अल्लाह ताला ने कहा तुझे हथियार दूं, मौसीकी तेरा हथियार है। कहा ठीक है। और भी दे, कहा जुआ तेरा हथियार है। कहा वो भी ठीक है। कहा नहीं और भी दे, अच्छा शराब तेरा हथियार है। कहा वो भी ठीक है। नहीं और भी दे। कहा हम्माम तेरा हथियार है, हम्माम। और उसका आज बदल होटल है, ये होटल जो ये सारे 5 स्टार होटल, ये सारा शैतान के अड्डे हैं। हम्माम, उस हम्माम की आज की ताबीर ये होटल है। कहा ये भी ठीक है लेकिन और भी कुछ दे, और भी कुछ दे। अल्लाह ने कहा अच्छा तुझे औरत भी देता हूँ। औरत से मुराद बदकार, सालिहा औरत तो फरिश्तों से भी ऊंची होती है, हर चीज को अपने महल पे रखना। हाँ, कहा तुझे औरत देता हूँ। तो शैतान खुशी से नाचने लगा, वाह 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 वाह, मेरा काम बन गया, मेरा काम बन गया। कौन उन्हें बताएगा कि तुम्हारे इंतजार में ऐसी पाकीज़ा बीवियां बैठी हुई हैं कि जो सूरज को उंगली दिखा दे तो सूर्य नजर नहीं आएगा, 7 समंदर में थूक डाले तो 7 समंदर का पानी शहद से ज्यादा मीठा हो जाएगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया जा मेरी जन्नत देख। जिब्रील जैसा मुकर्रब फरिश्ता जो जन्नत में आया और नूर की पड़ी तजल्ली, वो गए सजदे में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है आज तो तूने अपना दीदार करा दिया। आवाज आई इरफा रासक या अमीन अल वही, या अमीन अल वही, ए वही के अमानतदार सर उठाओ। सर उठा के देखा तो एक जन्नत की लड़की है जिसके चेहरे के नूर ने उसकी जन्नत को वो चमकाया कि जिब्रील भी समझे अल्लाह का दीदार हो रहा है। जिसे जन्नत की औरत का यकीन होगा वो जिना के रास्तों पे चलेगा, वो जिना की तरफ को जाएगा। जिसे ये यकीन हो कि पाकीज़ा बीवियां मेरे इंतजार में हैं, वो दुनिया की बदकार औरत के पीछे गिरेगा। हबीब इब्न उमैर फौज में सरदार थे, दुश्मन की कैद में आ गए, बड़े खूबसूरत लंबे तुरंगे, इनके साथ 8 और भी थे। उन 8 को तो कत्ल कर दिया। इनको एक रोमी सरदार ने कहा मुझे दो तो मैं गुलाम बनाता हूँ। गुलाम बना लिया। उनसे कहने लगा अगर तू ईसाई हो जाए ना तुझे अपनी जागीर भी दे दूंगा, लड़की भी दे दूंगा। उनका नहीं मैं ईसाई नहीं होता, ये ख्याल दिल से निकाल दो। उसको सोच में पड़ा क्या करूं। उनका जिना पे आ गया तो सारे काम करें। अपनी बेटी को तैयार किया कि इससे जिना करवाओ और एक कमरे में बंद कर दिया, शराब और सूअर का गोश्त रख दिया और 3 दिन 3 रातें रोम का कातिल हुस्न उसे दावत दे रहा। और इधर अरब की बिफरी हुई जवानी है और इधर रोम का हुस्न है और दरम्यान में एक आड़ है उस मालिकुल मुल्क की जिसकी जवानी पे लगाम लगाए बैठे। 3 दिन 3 रात उस लड़की ने सारे जतन किए, उसने देखा ही नहीं। जब देखेगा नहीं, सबसे पहले तो आंख जिना करती है ना, फिर आगे जिना होता है। उन्हें देखा ही नहीं। आखिर कहने लगी तू पत्थर है या लोहा है, न तू खाया न तूने खाया न तूने पिया न तूने मुझे देखा, माजा यमना का मिन्नी, तुझे रोकता कौन है? तो उन्होंने फरमाया मेरा रब है ला ताखुदुहु सिनतुम वला नौम, जो न सोता है न ऊँघता है, वो मुझे देख रहा है, मुझे अपने रब से हया आती। तो उस लड़की ने कहा कि तेरे रब की कसम तुझे कत्ल नहीं होना चाहिए।
تجھے قید بھی نہیں ہونا چاہیے، میں تجھے چھوڑاؤں۔ اگلی رات کو آئی، دروازہ کھولا، توشہ بھی دیا، پیسے بھی دیے، کہ یہ راستہ ہے، یہ ستارہ ہے، اس کی سیدھ میں رات کو سفر کیا کرو، دن میں چھپ جایا کرو، عراق پہنچ جاؤ۔ یہ کون ان کو بتائے گا؟ ساری دنیا کے انسانوں کو، کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت میں پاک بیویاں تیار کی ہوئی ہیں، اسی امت کے ذمہ تھا۔ ان فی الجنت حورا یقال لها العینا، جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے، جو چلتی عن یمینہا 70,000 خادم عن یسارہا مثل ذلک، اس کے دائیں طرف 70,000 نوکر، اس کے بائیں طرف 70,000 نوکر۔ وہ کہتی ہے این الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، برائیوں کے مٹانے والے، بھلائیوں کے پھیلانے والے کہاں ہیں؟ اللہ ان کا شوق دلاتا ہے، یقین ہوگا تو زنا کی محفلیں ختم ہوگی۔ جنت کی شراب کا یقین دنیا کی شراب سے ہٹائے۔ ہمارے علاقے میں بڑے ذمہ دار تھے، ساری زندگی راجہ اندر بنے رہے، بڑی راگ و رنگ کی محفلیں، میرے پڑوسی تھے، ہمارا ان کے رقبہ ساتھ ساتھ تھا۔ ہم نے سلام دعا بڑھاتے بڑھاتے ایک دن ان کو میراویل لیا، پھر اب جماعت میں نکالا، اللہ نے زندگی بدلی، توبہ کی۔ ایک دفعہ ایک غلط بازار سے گزر رہے تھے تو لڑکی آ کے کار کے سامنے کھڑی ہو، خان صاحب آپ تو راستہ ہی بھول گئے۔ تو آگے انہوں نے کہا جب سے جنت کا راستہ دیکھا ہے اللہ نے تمہارے راستے بھلا دیے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، میرا بندہ ملک تو میں تجھے دوں گا، تو آ تو صحیح میرے پاس۔ اتنی بڑی جنت ہے کہ 7 بر اعظم جنت کے ایک محل میں رکھ دیے جائیں تو یہ ایسے ہیں جیسے زمین پہ ایک بکری نظر آتی ہے، ایک بکری۔ ایک دفعہ میں نے فیصلہ آباد میں بیان کیا، ایک بڑے ڈاکٹر سرجن میرے دوست نے کہنے کہ یہ تمہاری جنت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اتنے لمبے چوڑے کہاں ہیں؟ اب ظاہر ہے ان کو قرآن حدیث سے تو تسلی ہوئی نہیں۔ میں نے کہا اچھا میں آپ کو عقلی دلیل دوں، عقلی، تاکہ آپ کی کھوپڑی میں فٹ ہو۔ یہ جو ہمیں آسمان پہ سفیدی نظر آتی ہے نا رات کو، اندھیری رات میں، یہ کہکشاں ہے قریب قریب، یہ 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے، اس میں ہماری کہکشاں بھی ہے، جس کہکشاں میں ہم یہ اور یہ ہم ایک ہی کہکشاں میں 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے۔ اور اس کہکشاں کا جو اوپر نظر آتی جس کا ہم بھی حصہ ہیں، اس کا فاصلہ 20 لاکھ نوری سال ہے۔ نوری سال، نوری سال کا کیا مطلب کہ اگر 20 لاکھ سال روشنی کی رفتار سے کوئی چیز اڑتی رہے تو اس کہکشاں کا فاصلہ ختم ہوگا، اور ایسی 5 ارب کہکشائیں۔ میں نے کہا آیا خیال شریف میں کھوپڑی میں آ گیا، اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو مچھر کا پر بھی نہیں، یہ تو مچھر کا پر بھی نہیں، جس کی نظر میں اتنی بڑی دنیا مچھر کا پر نہیں ہے تو جنت کتنی بڑی بنائی ہوگی اس نے۔ 7 بر اعظم جنت کے ایک محل میں ایک بکری کی طرح نظر آئیں گے۔ جس کو جنت کے اقتدار کا یقین ہوگا وہ دنیا کے اقتدار کو ٹھوکر مار دے گا، کہے گا اللہ کا حکم ہے تو لیتا ہوں، حکم توڑ کے اقتدار نہیں لوں گا۔ اللہ نے ہمیں کام دیا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانا کہ اللہ کی مان، اللہ کے حبیب کی مان، یہ ختم نبوت کا کام ہے، تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے، ختم نبوت کا کام ہے۔ کوئی ختم نبوت کا، اگر ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں تو تبلیغ ذمہ پڑتی ہے، تبلیغ کا انکار کرتے ہیں تو ختم نبوت کا عملی انکار ہوتا ہے، عملی، اعتقادی نہیں، عملی انکار۔ عملی انکار سے بھی آدمی فاسق ہو جاتا ہے، یہ عملی انکار ہے ختم نبوت کا، کہ جاؤ کوئی اور نبی آئے، مجھے فرصت کوئی نہیں ہے۔ 4 ارب کافر ہیں اور ان کتنے ہم سے زیادہ استعدادوں والے ہیں، اگر ان تک کلمہ پہنچ جائے تو بھی جنت میں چلے جائیں۔ سب سے بڑا ظلم آج امت سے یہ ہو رہا ہے کہ دنیا میں دین پھیلانا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے، جیسے میں بیوی کو، بچوں کو ذمہ داری سمجھتا ہوں، ختم نبوت کی وجہ سے دو جہان کے سردار کے دین کو دنیا میں پھیلانا بھی میری ذمہ داری ہے، میرے ذمہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے اس امت کو عزت بخشی ہے اور ساری امتوں سے افضل بنایا ہے۔ ہمارے لیے بادشاہ ہونا اعزاز کی بات نہیں، جرنیل ہونا ہمارے لیے اعزاز کی بات نہیں، محمد مصطفیٰ کا غلام ہونا ہمارے لیے اعزاز کی بات۔ اللہ نے، ارے اللہ کی قسم، اللہ نے مفت میں دے دیا، نبیوں نے دعائیں کی میرے بھائیو، نبیوں نے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کہا 70,000 نے پوجا کی نا بچڑے کے، ان کو قتل کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 40 آدمی لیے ولی اللہ کو، دور کر، اے اللہ میری امت کو معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو قتل کرو گا۔ اور آگے ایک امت آ رہی، نبی امی کی امت، اگر وہ توبہ کریں گے نا اس سے بھی بڑا گناہ کر کے تو ان کو ویسے ہی معاف کر دوں گا، تمہیں نہیں کروں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا واہ، میں نے اپنی قوم کی توبہ مانگی تو نے کسی اور قوم کی کہانی سنا دی۔ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، اللہ سے بھی لڑ لیتے تھے، یعنی اللہ پاک سے بھی لاڈ کی بات کر جاتے تھے۔ کہا واہ، میں نے اپنی قوم کی بات کی تو نے اور قوم کا قصہ چھیڑ دیا، پھر مجھے بھی اسی امت میں کر دے۔ نبیوں نے دعائیں کی۔ اذا بلغ عبدی 40 سنة عافیت من بلایا 3، کہ جب میرا یہ بندہ 40 سال کا ہو جاتا ہے میں اس کو 3 بلاؤں سے نجات دیتا ہوں، جنون، جذام، برس۔ اذا بلغ 50 سنة حاسبته حسابا یسیرا، جب یہ میرے نبی کا امتی 50 سال کا ہو جاتا ہے فرشتوں سے کہتا ہوں اس کا حساب آسان لینا، سخت نہ لینا۔ اذا بلغ 60 سنة حببت الیہ الانابہ، جب 60 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دیتا ہوں۔
اذا بلغ 70 سنة احبہ اللہ اہل السماء، جب 70 سال کا ہو جاتا ہے تو میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی پیار کرتے ہیں۔ کام کیا کیا ہے؟ 70 سال نبی کی غلامی، اور کیا ہے؟ فرزدق ایک شاعر تھا، فرزدق، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، اس کا یہ شعر بڑا مشہور تھا۔ ایسے ہی تھوڑا سا آزاد سے مراد آج کا آزاد نہیں، اس زمانے کا۔ حسن بصری ایک دفعہ کہنے لگے کچھ آخرت کے لیے بھی تیار کیا ہے؟ کہنے لگا یہ داڑھی اسلام میں سفید ہوئی ہے اور 70 سال کا کلمہ توحید ہے اور کچھ نہیں۔ جب یہ مر گیا تو خواب میں ملا، کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے مجھ سے کہا کہ حسن سے جو بات کی تھی یاد ہے؟ کہا یاد ہے۔ کہا دوہراؤ میرے سامنے۔ میں نے کہا اللہ میں نے ان سے کہا تھا یہ داڑھی سفید ہوئی ہے اسلام میں، 70 برس کی توحید ہے اور کچھ نہیں۔ کہا اسی پر میں نے تجھے معاف کیا۔ اذا بلغ 80 سنة، جب 80 سال کا ہو جاتا القیت سیئات ہو کتبت حسنات ہو، میں فرشتوں سے کہتا ہوں اس کی نیکی لکھو برائی نہ لکھو۔ 80 سال کا ہو گیا۔ اذا بلغ 90 سنة، جب 90 سال کا ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اسیر اللہ فی الارض، اب یہ تو اللہ کا قیدی ہے۔ غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، اللہ کہتا ہے چلو اس کے اگلے پچھلے سارے معاف کر دو۔ اور قیامت کے دن اللہ کہے گا تو 90 برس میرا غلام رہا، میرے نبی کا غلام رہا، اس اعزاز میں میں تمہیں شفاعت کا حق دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہے جنت میں لے جائیں۔ ایسی امت آئی ہے یہ۔ یحییٰ بن اقسم کا انتقال ہوا، خواب میں ملے، کسی کو کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے مجھ سے کہا یا شیخ السو فعلت کذا، یا شیخ السو فعلت کذا، ارے بدکار بوڑھے تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا۔ میں نے کہا اللہ ما بلغنی ھذا عنک، میں نے تو یہ حدیث نہیں سنی آپ کے بارے میں۔ علم کی شان دیکھو، یہ ہے علم، اللہ کو بھی حدیث سنا رہا ہے کہ اللہ میں نے تو یہ حدیث نہیں سنی آپ کے بارے میں۔ کہا اچھا تو نے کیا حدیث سنی میرے بارے میں؟ کہ اللہ اخبرنی حدثنی عبد الرزاق قال حدثني معمر قال حدثني زهري قال حدثني عروة قال حدثني عائشة قالت أخبرني رسول الله قال أخبرني جبريل قال جبريل قال الله تعالى إني أستحي أن أعذب ذا شيبة في الإسلام وإنك تدري إني شبت في الإسلام۔ اے اللہ مجھے عبد الرزاق نے بتایا، اسے معمر نے بتایا، اسے زہری نے بتایا، اسے عروہ نے بتایا، اسے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا، اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، انہیں جبریل علیہ السلام نے بتایا، انہیں آپ نے بتایا کہ جب کوئی مسلمان بوڑھا ہو جاتا ہے تو عذاب دیتے ہوئے شرماتا ہوں، اور تجھے پتہ ہے کہ میں بوڑھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہنے لگے صدق عبد الرزاق، صدق معمر، صدق زہری، صدق عروہ، صدقت عائشہ، صدق رسول اللہ، صدق جبرائیل، وانا اصدق القائلین ادخل الجنہ۔ سارے سچے ہیں، میں بھی سچا ہوں، چل جنت میں چلا جا۔ میرے بھائی اپنا مرتبہ تو پہچانا۔ امریکہ آپ کی وجہ سے زندہ ہے، ہم ان کی وجہ سے زندہ نہیں۔ آج حضور کے غلام دنیا سے مٹ جائیں، مر جائیں، اللہ قیامت کا ڈنکا بجا دے۔ وہ مسلمان جو شرابی ہے، زانی ہے، جواری ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، لیکن کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ارے اس کے لیے بھی دو جہان کے سردار کے آنسو نکلے ہیں۔ اے اللہ میرے امتی کو معاف کرنا، وہ بے حیا ہے تو ہے، میرا نبی تو حیا والا ہے نا، کہ ایسوں کے لیے بھی دعائیں کر رہا ہے۔ حیا نہیں آتی، حیا کا جنازہ نکال دیا۔ جب تک یہ مسلمان بھی زندہ ہے قیامت نہیں آ سکتی۔ ارے بھائیو اپنی قیمت تو پہچانو، آپ تو اس دنیا کے تاج تھے، اپنے آپ کو جوتی سے بھی بدتر، ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، عیسائی ایسے ہیں، امریکہ ایسا ہے، یورپ ایسا ہے۔ میرا خون کھولتا ہے کہ جو اللہ رسول کے دشمن، عزتوں کے دشمن، یاد رکھنا حدیث پاک میں آتا ہے کافر کی تعریف کرنے پر اللہ کا عرش ہل جاتا ہے غصے کی وجہ سے۔ جو اللہ کے رسول کا دشمن ہو وہ تمہارا دوست بن گیا۔ میرے گھر کی کوئی دیوار توڑ دے تو میں بندوق اٹھا لوں، میرے نبی کے دین پہ ڈاکے ڈل گئے، میری غیرت نہ جاگی، وہ تعلق ہی ٹوٹ گیا اللہ رسول سے۔ کبھی تعلق جوڑتے تو پتا چلتا کہ تعلق کیا چیز ہے۔ مجنو سے پوچھو، مجنو کا نام نہیں سنا؟ تو اس کا نام تھا توبہ۔ توبہ خفاجی قبیلے سے تھا، آج بھی خفاجی ہے حرم میں۔ اس کے باپ نے اس کو حرم شریف میں پکڑا کہ اللہ کے واسطے لیلا کی محبت سے توبہ کر۔ اس نے شعر لو ان لیل الخیلیۃ سلمت علی بدونی جندل وصفاحح لسلمت تسلیم البشاشۃ او زقا الیہا صدم من جانب القبر صائح۔ اگر کبھی لیلا میرے پاس آئی اور مجھے سلام کیا، اگر میں زندہ ہوا تو بھی جواب دوں گا، اور میں مر گیا اور میرے اوپر ہزاروں پتھر ہوئے تو میری قبر بھی ایک لیلا کے سلام کا جواب دے گی۔ اس نے کہا توبہ کر، تو نے فضحتنی فی العرب، تو نے مجھے عربوں میں رسوا کر دیا۔ اس نے ہاتھ اٹھائے، الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا اتوب۔ اے اللہ میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، لیلا کی محبت میں مجھے معاف کر دے، میرے بس میں نہیں، میں توبہ نہیں کر سکتا۔ اور ناپاک نہیں تھا، بہت بڑا ولی اللہ تھا، اللہ کے راستے میں فوت ہوا۔ ترکستان میں ایک علاقہ قومس، وہاں اس کی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے قبر بنی ہے۔ اللہ رسول سے تعلق جوڑو، پھر اللہ کا نظام بدلتے دیکھو۔ ہم اپنے مقام کو پہچانے۔ آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 دوں گا۔
اللہ کے حبیب نے کہا یا اللہ زد امتی، اللہ تھوڑا ہے میری امت کو اور دو. اچھا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، مجھے قرضہ دو کئی گنا دوں گا واپس کر کے، ٹھیک ہے؟ کہ نہیں زد امتی اور دے. اچھا کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اچھا ایک کا 700 دوں گا، اب ٹھیک ہے؟ کہ نہیں زد امتی میری امت کو اور دے. اچھا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اب رجسٹر اٹھا دو، جمع تفریق ضرب تقسیم اٹھا دو، میں آپ کی امت کو بے حساب دوں، ٹھیک ہے؟ اب چنانچہ اعلان ہو فلیکم اہل الصبر، صبر والے آ جاؤ بھائی، آ جائیں گے، جاؤ جنت میں تمہارا کوئی حساب نہیں، بے حساب جاؤ. اپنے نبی کے تو فعل ہمیں کتنی عزت دی. جنت میں کوئی امت نہیں جا سکتی جب تک یہ امت نہ چلی جائے. عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ایک دفعہ اللہ توبہ کا پانی تو پلا، اللہ نے کہا جب تک میرا نبی نہ پیے کسی نبی کو نہیں پلانا، جب تک میرے نبی کی امت نہ پیے کسی امت کو نہیں پلانا. آدم علیہ السلام نے بیٹے سے فرمایا بیٹا شیش تیری پشت میں ایک امانت آئی ہے جو تیرے باپ سے قیمتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک. کہا ابا بیٹا باپ سے قیمتی؟ کہا تو بیٹے کی بات کرتا ہے، تجھے اس کی امت کی بات بتاؤں؟ اس کی امت بھی بعضی چیزوں میں مجھ سے آگے ہے. کہا وہ کیسے؟ کہ میں نے ایک خطا کی، مجھے جنت سے نکالا، بیوی سے جدا کیا، کپڑے اتار دیے، میری غلطی کو مشہور کیا، میری توبہ کو عرفات میں قبول کیا. وہ امت ہزاروں گناہ کرے گی، اللہ پردے ڈالے گا. وہ گناہ کریں گے، اللہ ان کی بیوی بچوں کو جدا نہیں کرے گا. وہ گناہ کریں گے، اللہ ان کے پردے نہیں اتارے گا. وہ گناہ کریں گے، اللہ ان کو چھپائے گا. قیامت کے دن حضور عرض کریں گے یا اللہ میری امت کا حساب مجھے دے. اللہ کہیں گے کیوں؟ کہا ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے. اللہ کہے گا جب آپ حساب لیں گے تو آپ کے سامنے تو شرم آئے گی، آپ کو بھی نہیں لوں گا، خود لوں گا، پردے میں لوں گا. امت پنے کی شان ہی بھول گئے بھائی. کہتے ہیں میں صدر ہوں، میں بڑا ہوں. نہیں، تو محمد مصطفیٰ کا غلام ہے اس لیے تو بہت بڑا ہے. کہ میں جنرل ہوں، میں بہت بڑا ہوں، میں سائنسدان ہوں، میں بہت بڑا ہوں. نہیں، تم محمد مصطفیٰ کے غلام ہو، بہت بڑے. تو ہمیں ختم نبوت کی وجہ سے تبلیغ کا کام ملا میرے بھائیوں. ہمارے سپاہی سے لے کر بادشاہ تک اور ادنا سے اعلیٰ کو، مرد اور عورت ہو، ایمان والی عورت مردوں سے پہلے جنت میں جائے گی. مومن عورت 70 ولیوں سے زیادہ اللہ کو محبوب ہوتی ہے، اور ایمان والی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی عطا فرمایا. ایک حدیث میں آتا ہے جنت کی حور کے پاس جائے گا، اسے دیکھ کر کہے گا ایسا جنت میں کوئی نہیں. بیٹھے گا جب تک چاہے گا، اس سے اللہ پاک اس کو لطف اندوز ہونے کی طاقت دے گا. پھر ایک نور کی چمک اٹھے گی، اوپر دیکھے گا ایک اور خوبصورت چہرہ، یا ولی اللہ امالک فی من راغبہ، آپ کو میری رغبت نہیں؟ کہے گا تو کون ہے؟ انا من اللواتی خبین لک، میں بھی آپ کی ہوں. اس کے پاس جائے گا، وہ اس سے کئی گنا خوبصورت. پھر اس کے پاس رہے گا ایک اور نور کی چمک، اوپر دیکھے گا ایک چہرہ دیکھ رہا ہے، یا ولی اللہ اما انا ان یکون اللہ من کا نصیب، کیا ہماری باری ابھی نہیں آئی؟ ہمیں آپ شرف نہیں بخشیں گے؟ کہے گا تو کون ہو؟ کہ انا من اللواتی خبین لک، میں بھی آپ کی ہوں. پھر اس کے پاس جائے گا، ایک سے دوسری بیوی کے پاس چلتے ہوئے ایک دم سورج نکلے گا، یوں ایسا لگے گا جیسے سورج نکلا. وہ گھبرائے گا تو سورج کہاں سے نکل آیا؟ جو اوپر دیکھے گا تو جنت کا ایک محل کی کھڑکی کھلے گی، اور اس میں سے ایمان والی دنیا کی مومن عورت اس کو دیکھے گی. اس کے چہرے کا نور جنت کو سورج کی طرح چمکا. حسد بغض نہیں ہوگا، سوکن کی لڑائی نہیں ہوگی. تو میرے بھائیوں ساری دنیا میں پھیل جاؤ اور اللہ کے پیغام کو اس دنیا کے آخری کنارے تک پہنچا دو. یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے ہم کہتے ہیں 4 مہینے لگا کر اس کو سیکھو. جو سیکھے گا اللہ اسے چمکائے گا، نہیں سیکھے گا اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارے گا. ولا یضر اللہ شیئا، اور اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس لیے 4 مہینے لگا کر پھریں، ساری دنیا میں پھریں، اقوام عالم کی طرف. پاکستان کا سفیر بن کے جو جاتا ہے کتنے فخر سے جاتا ہے. آپ اللہ کے سفیر، دو اللہ کے نبی کے سفیر، محمد مصطفیٰ کے سفیر. اعلان ہو قیامت کے دن پاکستان کا سفیر کہاں ہے اور محمد مصطفیٰ کا سفیر کہاں ہے؟ کوئی نسبت میں فرق ہے؟ اللہ اکبر. ہمیں اللہ نے بغیر کسی انتخاب کے سفیر بنا دیا کہ میرے نبی کی ساری امت میری سفیر ہے. اس امت کا ادنا بھی، اعلیٰ بھی، عالم بھی، جاہل بھی، بادشاہ بھی، امیر بھی، فقیر بھی، حقیر بھی. مسلمان کوئی حقیر نہیں ہوتا، یاد رکھنا. مسلمان گناہگار ہوتا ہے، مسلمان حقیر نہیں ہوتا. کسی گناہگار سے نفرت نہ کرو. بہت سی بے دینی دیندار پھیلا رہے ہیں کہ وہ بے دین سے نفرت کرتے، اس کو گری نگاہ سے دیکھتے. گناہ کر کے آدمی اتنا راندہ درگاہ نہیں ہوتا جتنا نیکی کر کے تکبر کرنے سے آدمی راندہ درگاہ ہو جاتا ہے. کیا پتا گناہگار کی رات کا آنسو اس کے سارے دامن کو دھو چکا ہو اور میری عبادت کا تکبر مجھے اللہ کی بارگاہ میں شیطان بنا چکا ہو. گرا پڑا مسلمان بھی اللہ کا محبوب ہے. مسلمان کی قدر کریں میرے بھائیوں. گناہ سے نفرت کریں. ہاں یاد رکھو، گناہ سے نفرت ہو، مسلمان سے محبت ہو. جیسے بچہ گندگی میں ماں بچے سے محبت کرتی ہے، گندگی سے نفرت کرتی ہے. اس کے پاخانے کو دھو کر پھر گلے لگائے. ہر مسلمان نبی کا امتی ہے، بڑا قیمتی ہے. جس حال میں ہے بڑا قیمتی ہے. تھوڑے بیلجیم میں گشت کر رہے تھے جماعت میں، مسجد سے امام مسجد سے کہا ہمیں گشت کراؤ. انہوں نے کہا میں نہیں کراتا. باہر نکلے 1 ارب ملا، انہوں نے کہا ہم نے گشت کراؤ. انہوں نے کہا یہ شراب خانہ سارے مسلمان اسی میں. جماعت وہاں چلی گئی. مراکش کے مسلمان شراب پی رہے.
اور شراب خانہ بھی مراکشی کا. ایک ٹیبل پہ 4 مسلمان بیٹھے تھے, ان سے ہمارا ایک ساتھی تھا یونس, اس نے بات کی کیا مسجد میں چلو. ایک کو ذرا چڑھ گئی تھی, وہ لڑنے لگا, میں نہیں آتا, کیا واہیات بک رہے. انہوں نے کہا بھائی تو تو بڑا اچھا آدمی ہے. میں کہا تمہارے سامنے شراب دے رہا ہوں پھر بھی اچھا آدمی ہوں. کہا ہاں. وہ کیسے؟ کہا تو مسلمان نہیں. کہا ہاں مسلمان. کہا تیرا نام کہا عبداللہ. کہا تو اللہ کا بندہ مسلمان, کلمہ تیرے اندر, تیرے سے اچھا کون ہو سکتا ہے. وہ ایک دم شرمندہ ہو گیا. کہا میرے تو کپڑوں پر بھی شراب ہے, میں کیسے اندر جاؤں. کہا کپڑے ہم تجھے دیتے ہیں. وہ جو 3 تو ویسے تیار ہو گئے تھے, چوتھے کو لے کر نہلایا, کپڑے پہنا کے بٹھا دیا بیان میں. انہوں نے جو بیان سنا سب سے پہلے کھڑے ہو کر 10 دن لکھا ہے. کہا میرے 10 دن لکھو. 10 دن ساتھ لگائے, توبہ کر کے گیا. جاتے ہی جو شراب خانے کا مالک تھا نا, اس کے پاؤں میں پڑ گیا کہ اللہ کے واسطے 3 دن لگا, 3 دن لگا. اس کو 3 دن کے لیے لے کر نکلا. 3 دن میں وہ واپس آئے, سارے شراب خانے کو اللہ نے ختم کر. ایک شرابی جو دھت پڑا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا اتباع کی وجہ سے, نبی کا کوئی طریقہ ادنا نہیں ہوتا, بعض کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں, تھوڑے سے اتباع کی وجہ سے شراب خانے کے بند ہونے کا ذریعہ بن گیا. مسلمان کو حقیر سمجھنا بہت بڑا جرم ہے, یاد رکھیں. اس لیے میرے بھائیوں, نکلو ساری دنیا میں پھرو 4 مہینے کے لیے, اور سال 1.5 سال کے لیے, اور جن کے 4 مہینے لگے ابھی سے نکل جاؤ. ایمان سیکھنا ہے, اللہ کی اطاعت کو سیکھنا ہے, نبی کی اطاعت کو سیکھنا ہے, اور تبلیغ کے کام کو سیکھنا ہے. بولو آپ. ہاں جی بولو بھائی.